एपिसोड 22। अदनान सिकंदर की वफात की खबर कि 4 दिन के बाद दुरानी मेंशन में सब वापस नॉर्मल हो गए थे। आरेश ने पिछले 4 दिनों से इस लड़की को नहीं देखा था। पता नहीं कि वो कैसी थी। पहले उसने सोचा कि अब वो इस लड़की के सामने कभी नहीं जाएगा, लेकिन उसके अंदर अपने किए की गिल्ट रह गई थी जिसे वो निकाल नहीं पा रहा था। काफी देर सोचने के बाद आज उसने फैसला किया कि उसके पास जाकर माफी मांग लेगा। फिर उसको देखे या ना देखे, बात करे या ना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी कुछ महीनों के बाद इनके रास्ते अलग हो ही जाएंगे, तो किसी भी किस्म के रिश्ते को निभाने की जहमत क्यों करे। वो अपने रूम से निकलता है, गेस्ट रूम की जानिब बढ़ रहा था। अभी वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख ही रहा था कि शाजिम दौरानी की आवाज आई। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। आरेश ने बेबसी से उनकी जानिब देखा। डैड, एक बार मिल लेने दीजिए। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। डैड प्लीज, मुझे एक बार माफी मांग लेने दें, मैं बहुत गिल्ट में हूँ। वो मिन्नत करने लगा। मैं नहीं चाहता तुम इसके सामने जाकर इसके जख्मों पर नमक छिड़को। अगर तुम्हें वाकई ही पछतावा है तो इसे अपना लो, वरना जाओ अपनी शक्ल लेकर। शाजिम दौरानी दो टोक लहजे में बोले। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा उसे देखने या मिलने के लिए। बस मेरे अंदर ये गिल्ट खत्म नहीं हो रही, इसलिए एक बार माफी मांगकर ये सब खत्म कर देना चाहता हूँ। वो भी चिढ़कर बोला था। ठीक है, अगर वाकई ही मरे नहीं जा रहे तो इसके रूम की जानिब दोबारा देखना भी मत, और माफी भी मत मांगना। वो भी तुम्हें माफी के लिए मरी नहीं जा रही। वो भी तुम्हारी माफी के लिए मरी नहीं जा रही। अब की बार आरेश ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा और वहां से तनपन करता चला गया। अर्जल निसा और दुलारा को शॉपिंग मॉल लेकर आया था, लेकिन काफी देर से उन दोनों की शॉपिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक शॉप से दूसरी शॉप तक घूमते हुए अर्जल तंग हो गया था। तुम दोनों शॉपिंग खत्म करो, मैं फूड कोर्ट में वेट करता हूँ, कहकर वो वहां से निकल गया। फूड कोर्ट में आकर वो एक चेयर पर बैठ गया, दोनों हाथ टेबल पर रखकर फोन चलाने लगा। मगर कुछ देर के बाद इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा है। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन वो निगाहें बहुत गहरी थी। ना चाहते हुए भी इसने सर उठाकर सामने देखा और जैसे वक्त रुक गया। दूर खड़ी एक लड़की उसको देख रही थी। अर्जल का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। हाँ, वो वही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे फौरन से उसकी जानिब भागा। लोगों के हजूम में इसे ढूंढते हुए इसकी सांसें तेज होने लगी। अचानक उस लड़की की झलक नजर आई। वो तेजी से लिफ्ट की जानिब बढ़ रही थी। रुको! मगर वो लिफ्ट में अंदर दाखिल हो गई थी। अर्जल ने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया। वो सीढ़ियों से भागा और तेज कदम उठाता नीचे चला गया। सांस फूल गई थी, लेकिन वो रुका नहीं था। आखिरकार उसने इस लड़की को ढूंढ लिया। मिस हेजन, उसने फूलती सांसों के साथ पुकारा था। उसकी आवाज पर वो लड़की रुक कर पीछे मुड़ी तो सामने एक खूबसूरत नौजवान को पाया। अस्सलाम वालेकुम। अर्जल के चेहरे पर उम्मीद एक पल में टूट गई। वो हेजन नहीं थी, वो कोई और थी। आई एम सॉरी, मुझे लगा आप कोई और है, उसने हल्की सी थकन भरी आवाज में कहा। अच्छा, मेरा नाम सहर है, वो लड़की मुस्कुराते हुए कहकर वहां से चली गई। मगर अर्जल वहीं पर खड़ा रह गया। उसने बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरा। दिल कह रहा था वो यहीं कहीं है, और दिमाग उसको झुठला रहा था। वहम है। कहाँ चली गई हैं आप मिस हेजन? वो धीरे से बोलकर रह गया था। कुछ दूर एक पिलर के पीछे वो अपने आंसू साफ कर रही थी। वो अर्जल को देख चुकी थी, उसकी बेचैनी, उसका ढूंढना, सब कुछ। मगर सामने आने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अचानक उसके सामने एक हाथ आया जिसमें इसका पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम था। उसने जल्दी से आंसू साफ किए और आइसक्रीम ले ली। पीछे मुड़कर उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी। तुम रोई थी? उसके साथ खड़े शख्स ने उसकी सुर्ख आंखों और नाक को देखकर पूछा। नहीं तो, बस यहाँ एसी कुछ ज्यादा है, उसने निगाहें चुराते कहा था। अच्छा, फिर तो तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए। वो आइसक्रीम लेने के लिए हाथ बढ़ाता वो आइसक्रीम लेने के लिए हाथ बढ़ा ही था कि इसने फौरन से रोने वाला मुंह बना लिया। अच्छा बाबा, खा लो, मेरी माँ, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, उसने हार मान कर कहा। इस पर वो हल्का सा मुस्कुराई। शॉपिंग हो गई? चले, उसने पूछा था। तो वो बस हल्का सा सर हाँ में हिला गई थी। जब वो इसका हाथ पकड़कर जाने लगा तो इसने एक बार मुड़कर पीछे देखा, जहां अर्जुल खड़ा था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। उसने बेचैनी से हर जानिब निगाहें दौड़ाई, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आया। उसने धीरे से निगाहें झुकाई और एक बोझे दिल के साथ वहां से चली गई, ये सोचे बगैर कि कभी कभी फासले इतने कम होते हैं, फिर भी लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। महानूर सर तपाओ कंबल ओढ़े बेड पर बैठी थी, जिससे सिर्फ इसका चेहरा नजर आ रहा था। वो चारों इसके सामने जमीन पर बैठे इसे घूर रहे थे। तुम लोग बता नहीं सकते थे कि वही तुम्हारा कयान भाई है?
وہ ان سب کو پھر سے سنانے کی تیاری میں تھی جس پر وہ چاروں اس پر چڑھ دوڑے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی؟ ہم لوگ کھانس کر چیخ کر تالیاں بجا کر تمہیں الرٹ کر رہے تھے تو تم نے کیا کہا کہ ہمیں دورے پڑ گئے ہیں؟ کیسے کیسے ڈاکو رانی بنی، ہماری نقل اتار کر ہمارا مذاق بنا رہی تھی، یہاں تک کہ بھائی کو بھی نہیں بخشا۔ چاروں مل کر ایک کے بعد ایک اپنی بھڑاس نکالتے اسے سنا رہے تھے، جس پر ماہنور منہ کے عجیب و غریب ایکسپریشنز بناتی اللہ سے دعا کرنے لگی، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اچانک کمرے کا دروازہ کھولتے، شخص کے قدموں کی دھمک سنتے ان چاروں کی زبان کو بریک لگی تھی اور وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ ماہنور بھی قدموں کی آواز پر کمبل میں اور سمٹ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور فوراً ہی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماہنور نے چور نگاہوں سے اس کو دیکھا جو لبوں پر مٹھی جمائے اسے ہی پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے فوراً سے نگاہیں موڑ گئی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جیسے تھی ویسے ہی بنو۔ شاید وہ کچھ دیر پہلے والے اس کے منہ پھٹ اور گنڈی روپ کو یاد کرتے بول رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ موت کے فرشتے والا روپ دیکھ کر وہ گنڈی کہیں اندر جا سوئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ مجھ سے بات کرنی ہے، کرو گی یا میں چلا جاؤں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم سے چلائی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا کر پھر سے بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانا ہے، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، آپ پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہہ گئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، جس پر وہ بھڑک گئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ ایک مجبور لڑکی کا فائدہ نہیں اٹھائیں۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں کیونکہ آپ نے میری عزت بچائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے یہاں قید کر لیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میرے بھائی کے پاس جانا ہے مجھے۔ وہ روتی ہوئی منتیں کرنے لگی۔ اگر میں کہوں تمہارا یہاں اگر میں کہوں کہ تمہارا بھائی خود تمہارے یہاں نہیں آنا چاہتا، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا مطلب؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ارسم شمشیر رانا، میرے یار نے خود مجھ سے کہا ہے کہ تمہیں کچھ مہینوں تک یہاں سے جانے نہیں دو۔ کہتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا، ہاں جہاں اس وقت حیرت اور بے یقینی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بھائی کا کوئی دوست نہیں ہے، میں ہوں۔ شاید تمہیں مجھ پر یقین نہیں، شاید تم مجھے جانتی نہیں، لیکن میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ مہنور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی جہاں پورا اطمینان تھا۔ میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ وہ خالد اور کاشف بھی میرے بھائی کو جانتے تھے۔ وہ اب بیڈ پر اٹھتی، سینے کے گرد ہاتھ باندھتی، اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اس سے پوچھنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ کیان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رنگ کو ایک انگلی سے دوسری انگلی میں گھمانا شروع کیا۔ مہنور نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک ذاتی بات یاد آئی جو صرف اسے اور اس کے بھائی کو پتا تھی۔ ٹھیک ہے، اگر میرے بھائی واقعی ہی آپ کے دوست ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بابا کس جرم میں جیل گئے تھے؟ مہنور نے پورے اعتماد سے پوچھا۔ کسی عورت کو مارنے کے جرم میں۔ اس کی بات پر مہنور نے تنزیہ سا ہنسا، مگر کیان نے اچانک ہی اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو اصل میں تمہارے بابا نے کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے کسی اور کا جرم اپنے سر لے لیا تاکہ انہیں بڑی رقم ملے اور وہ تمہاری ماں کا ٹریٹمنٹ کروا سکیں جو دل کے مریض کا شکار تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، مہنور اچانک زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، اماں، 22 سال پہلے کی 3 سالہ مہنور جیسے واپس آ گئی تھی، جو کورٹ کے باہر اپنے ماں باپ کی لاشوں کے پاس گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایہان، سہد، زین اور حمزہ کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ کیان صوفے سے اٹھا، اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مہنور، وہ اس پر مزید رونے لگی، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، پلیز بدلہ لینے کا وقت ہے، ہر اس انسان سے جو تمہارے ماں باپ کا گناہ گار ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں ٹریننگ بھی دوں گا، ہم مل کر اسے ٹھکانے لگائیں گے، لیکن ابھی تم اپنے بھائی سے نہیں مل سکتی کیونکہ دشمن جانتے ہیں کہ تم اس کی کمزوری ہو، اس لیے اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ تمہارا یہاں خیال رکھوں۔ ویسے بھی اس کے پاس ابھی فون نہیں ہے، ورنہ میں رابطہ کروا دیتا۔ مہنور کو اب کیان پر یقین ہو گیا تھا کیونکہ یہ راز صرف اس کے بھائی کو پتا تھا۔ آپ میرے بھائی سے کب ملے ہیں؟ جیل میں۔ لیکن آپ جیل کیوں گئے تھے؟ وہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس پر مہنور چپ ہو گئی اور پھر سے بولی، آپ مجھے اپنی طرح وہ خنجر چلانا سکھائیں گے؟ کیان نے نفی میں سر ہلایا، میں نہیں سکھانے والا، کیا پتا کل کو تم یہ ٹرک سیکھ کر پہلے مجھ پر ہی آزمانے لگ جاؤ۔ کیان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو وہ کھلکھلائی تھی، ٹینشن مت لیں ڈان جی،
آپ پر نہیں بلکہ اس کاجف کو سب سے پہلے مارنا چاہتی ہوں۔ کاجف؟ خالد پاشا کا رائٹ ہینڈ، لیکن وہ تو میرا شکار ہے۔ کیان بیڈ سے ٹیک لگا کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس ٹھرکی انکل عدنان کو مار دیا۔ کاجف بھی خالد اور اس سلطان کے کاجف بھی خالد اور اس سلطان کو بھی لے لیں، لیکن کاجف کو مجھے دے دیں۔ میں ماروں گی پلیز۔ ایہان اور باقی سب کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ سچ میں قتل کرنے کا دم ہے؟ نیچے تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے طنز کیا۔ ہاں تو بچے پیدا ہوتے ہی چلنے نہیں لگتے نا، دھیرے دھیرے سیکھیں گے۔ میرا فرسٹ ٹائم تھا اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر سیکھ گئی تو آپ سے بہتر قتل کروں گی۔ کاجی پہ وہ خوش نصیب کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مجھ سے میرا ارزل دور کیا، سب کے سامنے اس عورت کو میرے کردار پر ہاتھ اٹھانے کا موقع دیا اور اچھائی کا ڈھونگ رچا کر مجھے دھوکہ دیا۔ اس کے منہ سے میرا ارزل سنتے کیان نے مٹھیاں بھیجی۔ نرم تاثرات اچانک سخت ہو گئے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ ایک ویڈیو بناؤں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب بتاؤں، اور یہاں کیوں رہ رہی ہو یہ بھی۔ وہ اسپارٹ انداز میں بولا اور ریحان کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے اس کے بھائی تک پہنچا دینا۔ جیسے میں نے کہا ویسے ویڈیو ایڈٹ کر کے اس کے بھائی تک پہنچا دینا۔ بھائی؟ ریحان نے اسے پکارا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کو جھوٹ اور دھوکے سے نفرت ہے، پھر آپ نے اس لڑکی سے جھوٹ کیوں بولا؟ ایسے جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے جس میں دوسروں کی برائی ہو، بلکہ ایسے جھوٹ سے نہیں جس میں دوسروں کی بھلائی ہو۔ مسکراتے ہوئے وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ ریحان ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ او ایم جی آریش، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ پہلے شازم انکل نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور پھر ارزل نے بھی۔ یہ سب اس مڈل کلاس چیپ لڑکی کے لیے۔ نینا اور آریش اس وقت شوٹنگ پر تھے۔ 3 سینز کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے تو آریش نے اسے 4 دن پہلے کا پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی میری وجہ سے مرتے مرتے بچی ہے نینا۔ میں اس کی غلطی نہیں بلکہ میری ہے، آریش نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ان لوگوں کو بھی تمہیں سمجھنا چاہیے آریش، پہلے انہوں نے تمہارے ساتھ زور زبردستی کر کے اس سے نکاح کروایا، اب اس پر تمہیں غصہ نہیں آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پانی کی بوتل منہ کو لگاتے بولی تھی۔ نہیں، اس میں بھی اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ اسے اور مس ہیزن کو مکی اور راشد نے مل کر پھنسایا تھا اپنے اپنے مطلب کے لیے۔ آریش کی بات سن کر نینا کے منہ سے پانی کا فوارہ نکل گیا تھا۔ اور یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ بھائی نے۔ آریش، تم ان پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کا امیج تمہارے سامنے بچانے کے لیے مکی اور راشد پر الزام لگا دیا ہو۔ نینا چڑ کر بولی تھی۔ شٹ اپ نینا، مجھے اپنے بھائی پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ اگر کل کوئی وہ یہ بھی کہہ دے کہ یہ سب تم نے کیا ہے تو میں تب بھی یقین کر لوں گا، آریش دبی دبی آواز میں چلاتے بولا تھا، جس پر نینا جلتی ہوئی تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، خوبصورت بیوی ملے، ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا اور ابھی سے مجھ پر چلانے لگے ہو۔ پھر سے ناراضگی شروع ہو گئی۔ آریش نے سرد آہ بھری، نہ گھر میں سکون تھا نہ باہر۔ سوری یار، میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے، تم مزید خراب مت کرو۔ وہ سخت جھنجھلایا تھا۔ وہ بہارے 1 نمبر کی کمینی اور ڈائن ہے، ضرور وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی، بلکہ یہ اس کی عادت ہے۔ میں بتا رہی ہوں آریش، اسے قریب بھی مت آنے دینا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولنے لگی۔ ویٹ، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم اس سے پہلے سے جانتی ہو۔ آریش نے آئیبرو اٹھائی تو نینا سر پٹائی تھی۔ میں نہیں جانتی اسے، بس ایسی معصوم دکھنے والی لڑکیوں کی چالیں جانتی ہوں، ایسے کافی لوگوں کو نوٹس کرتی ہوں۔ نینا نے سنبھل کر جواب دیا تھا۔ واٹ ایور، میں اس سے معافی مانگ کر سارا قصہ ختم کرنا چاہتا ہوں، پر ڈیڈ ہے کہ مجھے اس کے پاس جانے ہی نہیں دے رہے۔ چھوڑو آریش، بھاڑ میں جائے وہ، اس کی باتیں ہمارے بیچ نہیں آنی چاہیے۔ نینا اس کو کندھے پر سر رکھنے ہی والی تھی کہ وہ اچانک اٹھ گیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بعد میں ملتا ہوں، کہتا ہوا وہ گوگلز لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ تم صرف میرے ہو آریش، اس بہارے کے قریب بھی میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گی، نینا نے اس زہر خندق لہجے میں خود سے کہا، جبکہ آریش آج رات بہارے سے اکیلے میں مل کر بات کرنے کا پلان بنا چکا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے پرنسس، شازم دورانی نے غیر مرے ہوئے نقطے کو دیکھتے سپاٹ انداز میں کہا۔ مجھے وہ چاہیے ڈیڈ، میں شادی کروں گی تو صرف ارسم شمشیر رانا سے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی منت کرنے لگی۔ وہ کب سے شازم دورانی کو ارسم کے لیے منانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ تھے کہ سن ہی نہیں رہے تھے۔
نورا وہ میرا بھانجا ہے اور میرے لیے بہت عزیز ہے۔ وہ بچہ پہلے ہی بہت تکلیف جھیل چکا ہے، اب تم اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث مت بنو پرنسز، اس میں تم دونوں کی بھلائی ہے۔ شازم اسے سمجھانے کی لیے کوشش کر رہے تھے مگر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ ڈیڈ وہ سب میں نہیں جانتی، پتہ نہیں اسے میری زندگی میں آئے بہت عرصہ بھی نہیں ہوا، پھر بھی وہ میرے دل کے اتنے قریب آ چکا ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا سوچ کر یہاں تکلیف ہوتی ہے ڈیڈ۔ وہ روتی ہوئی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر شازم دورانی تڑپ اٹھے اور اسے سینے سے لگایا۔ ان کے دماغ میں مسلسل رئیس کی دھمکیاں چل رہی تھی۔ پرنسز، آپ ہانیہ کو جانتی ہو؟ اس نے مہنور کے ساتھ کیا کیا؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مہنور کو گھر سے نکل جانے پر ہانیہ نے مجبور کیا ہوگا۔ جب اس نے اپنی جان سے عزیز شہزادے ارزل کی محبت کی پرواہ نہیں کی تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ارسم کے ہاتھوں خوشی خوشی تمہارا ہاتھ دے دیں گی؟ فی الحال وہ رئیس کی دھمکیاں اسے چھپا کر رکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انورل کو رئیس کے اس جنون کے بارے میں پتہ چلا تو وہ چپ نہیں بیٹھے گی اور معاملات مزید بگڑ جائیں گے۔ وہ سب میں نہیں جانتی ڈیڈ، مجھے وہ چاہیے پلیز۔ اس نے کہا ہے کہ جب آپ سب لوگ مان جائیں گے تو وہ بھی مان جائے گا۔ وہ اچانک ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ چکی تھی۔ ڈیڈ، آپ کی پرنسس آپ سے ارسم شمشیر رانا کو مانگ رہی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ شادی کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، لیکن اگر وہ ساتھ ہے تو مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے ڈیڈ۔ اس کے ساتھ سب انمول لگتا ہے، اس کے بغیر سب بے مول لگتا ہے۔ میں نے اس کے لیے مسجد جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کو مانگا ہے۔ اس شخص نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ایسے شخص کو آپ کی پرنسس کھونا نہیں چاہتی ڈیڈ۔ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ آپ کی نورا مر جائے گی۔ وہ ان کے سینے سے لگتی روتی ہوئی منتیں کرنے لگی۔ وہ انورل دورانی جو کسی کے لیے نہیں روتی تھی بلکہ رلاتی تھی، آج اس شخص کے لیے گڑ گڑا رہی تھی۔ ٹھیک ہے پرنسس، لیکن میرے اس آخری سوال کا جواب دے کر اپنا فیصلہ سنانا۔ شازم دورانی کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ پوچھئے ڈیڈ، وہ آس بھری نگاہوں سے بولی تھی۔ کیا تم ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو جس نے ایک نہیں بلکہ 2 قتل کیے ہوں؟ ان کے سوال پر اس کی آئز بلو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ تم اسے جانتی نہیں ہو پرنسس، وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اگر تم اس کا پرانا روپ دیکھو گی تو ڈر جاؤ گی۔ تم اسے سنبھال یا برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے جو بھی فیصلہ لینا ہے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ اسے وہیں بت بنا چھوڑ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ 2 قتل؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔